अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा भरपूर दिन, जहां पर आप सब ने टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल थी और हुकूमत के उस हवाले से किए गए सिक्योरिटी इक़दामात, दिन भर आप ये सारा कुछ देखते रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें आपने देख रखी हैं उन तक तो हम आपको क्या बताएं, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं कमरा अदालत नंबर 4 में, जहां पर बेंच था जस्टिस एजाजुल एहसन का, जस्टिस मुनीब अख्तर का और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का। इस 3 रुकनी बेंच की आज 4 समातें हुई हैं, एक सुबह, एक फिर 12 बजे और एक 2:30 बजे और फिर आखिरी 5:15 बजे। इन सारी समातों के दौरान जो के बाद जैसा कि उस वक्त जैसे लम्हा बलम्हा सूरत हाल हो रही थी, PTI के अरकान जो हैं वो शिकायत कर रहे थे कि उन पर कोहर्सिव मेजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत सिचुएशन को देख रही थी और जज साहिबान जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी उसको यकीनी बनाएंगे और हम यहाँ पर सालिस का किरदार अदा करेंगे और फ्रीकैन जो हैं वो अपने अपने जो वादे करेंगे अदालत उनको मॉनिटर करेंगी और जो भी अंडरटेकिंग देगी फिर उसके बाद वो अदालत को जवाब देंगे और अदालत फिर उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी करेगी। आखिरी समाअत के बाद अदालत ने PTI के अरकान की तरफ से जब बाबर अवान वगैरह से ने पहले कहा कि जी हमारा जो मार्च है वो पुरअमन होगा, हम किसी निजी सरकारी इमलाक जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पुरअमन रहेंगे। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत देखने वाली हैं। एक तो ये है कि PTI की क़यादत ने अदालत में बार बार पूछने के ये नहीं बताया कि वो कितने दिन यहाँ बैठेंगे और कब तक बैठेंगे, धरना होगा या रैली होगी। लफ्ज़ रैली इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के अंदर। अब यहाँ बात यह है कि रैली जो है उसका पड़ाव, आखिरी पड़ाव कौन सा होगा, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। PTI ने जो मांगा अदालत ने वो उनको दिया और फिर डायरेक्शन दी कि वही वाला जलसागाह दी जाए जिस जलसागाह में JUI जमीयत उलमा इस्लाम ने गुज़िश्ता दिनों अपना लॉन्ग मार्च और धरना किया था, या जितने दिन वो वहाँ पर रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि जब हुकूमत की जानिब से अटर्नी जनरल ने और ज़िला इंतज़ामिया ने वो मुआहिदा जो कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के माबैन हुआ था, वो मुआहिदा और वो शराइत के क्या शराइत होंगी उसके अंदर जिसके ऊपर उनको यकीन दहानी देनी पड़ेगी, उन जो SOPs हैं उनको उन्होंने कहा कि जी हम इसको ब्लैंकेट, हम तो इसको नहीं मान सकते हैं। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होते हुए जो JUI से मुआहिदा कर रही थी, उसी मुआहिदे की अपनी उन शराइत की ही पासदारी करने के लिए अब तैयार नहीं है। तो आज जो है अदालती हुक्म बहुत ब्लैंकेट हुक्म है, मैं ये बता देता हूँ, फिर हम अदालत के अंदर माहौल के हवाले से जो है वो ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे बजाय इसके कि क्या ऑर्डर हुए, क्यों हुए, क्या नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि अदालत ने कहा कि चादरवारी का तहफ़्फ़ुज़ होगा, किसी सियासी रहनुमा के घर पे रेड नहीं होगा, किसी वर्कर के घर पे रात को नॉकिंग नहीं होगी, जो बसेस रूट परमिट पकड़े गए हैं उनको फौरी तौर पर गुज़िश्ता 48 घंटे में जो पकड़ दकड़ बसों की व्हीकल्स की हुई है वो छोड़ी जाए, जो सियासी कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हाँ, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी गई है कि वो फौरी तौर के ऊपर जल्द अज जल्द उनका तस्वीर और फैसला करें। एक कमेटी भी बनी है जो कि हुकूमत की है और एक बाबर अवान साहब की सरबराही में है PTI की। उसके मुज़ाकरात जो हैं वो जब अटर्नी जनरल ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस भी हाजिर है और चीफ कमिश्नर ऑफिस भी हाजिर है, स्पीकर का चैम्बर भी हाजिर है, लेकिन PTI ने कहा कि हम वहाँ में ही चीफ कमिश्नर के ऑफिस के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। अब अदालत ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के तहत डायरेक्शन दी है कि जलसागाह G9 और H9 के दरमियान वाक़ वही इलाका होगा, वहाँ पर होगा। लेकिन ये किसी को नहीं कहा गया है, ना ये ऑर्डर में लिखा गया है और अभी तक ये बात मुबहम है कि आया ये वहीं तक महदूद रहेंगे या ये D चौक तक आएंगे, क्योंकि जब अटर्नी जनरल ने कहा कि जी यहाँ रेड जोन में D चौक तक जत्थे PTI के आना शुरू हो गए हैं, तो इस पर अदालत ने सुनी अनसुनी कर दी।
آج کی سماعت کے اندر کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب جہانزیب عباسی نیو ٹیلی ویژن سے, اور عدیل وڑائچ سرفراز وڑائچ. اچھا وڑائچ نہیں, اچھا چلے عدیل سرفراز ہیں, اور آج ٹی وی سے. تو اگر آپ بتائیں کہ آج سارا جو ماحول تھا, آپ کیا دیکھتے رہے, کیا آبزرو کرتے رہے آج کے دن میں؟ دیکھیے صاحب, پہلے تو ایک آرڈر کا ایک اہم حصہ ہے میرے خیال میں, اس کو بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس آرڈر میں یہ کہا ہے کہ جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے جو بھی, اس کے اوپر میڈیا میں اور جو سیاستدان ہیں وہ اس کے کنڈکٹ کے اوپر تبصرے نہیں کر سکتے. جی ہاں بالکل, یہ بات میں شکریہ آپ کا, بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کا لفظ استعمال کیا, کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے عدالتی کارروائی اور آرڈر کے اوپر نہ کمنٹ کرے گی, نہ پریس کانفرنس کرے گی, نہ پروگراموں میں اس کو موضوع بحث بنایا جا سکے گا, لیکن جو کارروائی ہے وہ رپورٹ کی جا سکتی ہے. اچھا, اب آتے ہیں کارروائی کے اوپر. آج کی جو عدالتی کارروائی سے جو مجھے فیلنگ آئی وہ یہ آئی کہ جیسے یہ جوڈیشل پروسیڈنگ سے زیادہ یہ ثالثی کا کوئی جیسے کردار ادا کرنے کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوشش کی, اور اس کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے 2 یا 3 مرتبہ مختلف اوقات میں کچھ ٹرمز یوز کی. ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ثالث کے طور کے اوپر کردار ادا کر رہے ہیں, اور دوسری موقع کے اوپر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ کہا کہ ہم ایک نگران کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اس کی جو وجہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک عام شہری, جس طرح ایک ہر شخص کو سفری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس طرح ہمیں بھی یہ فیل ہوا کہ ہم نے بھی جس طرح سے سفری مشکلات دیکھیں, تو یہ ایک ریئل ایشو تو ہے رکاوٹوں والا. جی جی جی, اور چل بھائی جاؤ ادھر جاؤ. اچھا, تو ایک تو یہ ماحول ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایز اے میڈیٹر کے طور کے اوپر جو ہے, یا ایک ثالث کے طور کے اوپر کوشش کی اس تمام تر اچھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جائے. اچھا, دوسری سب سے اہم بات جو میں نے نوٹ کی ایز اس سے پوری پروسیڈنگ میں, اب جو مذاکراتی ٹیم میں بنی ہیں, ایک اپوزیشن کی چلنا یار, جا یار, پروگرام کر رہے ہیں بھائی, ایک پاکستان تحریک انصاف کی نے جو نام دیے, اور دوسرے نام جو دیے ہیں حکومت نے. آپ ذرا دونوں ناموں کا کمپیریزن کریں. عدیل اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیں, ہو جائے گا. نہیں لے گا, یہ متی اللہ جان کو بتانا پڑے گا. اچھا, کاپی پھینک دیں, یہ مجھے لگ رہا ہے بھوکا ہوا ہے. اچھا, اب اگر مذاکراتی ٹیمیں اگر آپ دونوں دیکھیں, اب ناموں کے اوپر غور کریں. اچھا, یہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا تھا کہ جو پینڈولم سوئنگ ہو کے جو ہے وہ واپس جو ہے امبیلنس وہ ختم ہو جائے گا, وہ بیلنس میں آ جائے گا. یہ اور پھر جو ہے وہ کہا جاتا رہا کہ ہاں جب وکلا پی ٹی آئی کے بول رہے تھے تو ان کو کہ ہم دے رہے ہیں آپ کو جو آپ چاہتے ہیں, ہم سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور خاص طور کے اوپر بار بار جو ہے وہ جب مختلف وکلاء کی طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی جسٹس اعجاز الاحسن بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم اب سب کو سنیں گے, اور اب سب کا موقف سن کے پھر اس کے بعد اس کے اوپر لیکن وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں انہوں نے جب کہا کہ جی یہ کیشے آف آرمز جو ہے وہ ریکور کیا گیا, تو اس کو کوئی سیریس نہیں لیا کورٹ نے. انہوں نے کہا یہ آپ جو ہے نا اس طرح کی ڈرامے بازیاں نہ کیا کریں, تقریباً اتنا سیریس نہیں لیا. لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جو اس کے اوپر جو آبزرویشن تھی وہ ذرا سخت تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں کہانیاں سنانے کے لیے آئے ہیں.
اور ہم یہاں پہ کہانیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کس کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے, اور یہ ہمیں آپ اس طرح کی کہانیاں نہ سنائیں. تو خیر اس کے اوپر بیچارے وہ جو اور پھر وہ یہ انہوں نے ساتھ ہی پی ٹی اے کے لوگوں نے کہا کہ جناب ان کو انٹیلیجنس آج ہی ہمارے احتجاج کے موقع پر ملنی تھی. یہ اس سے پہلے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کیا کر رہی تھی. بالکل اس پہ جی آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا جیسے انہوں نے تذکرہ کیا, ایک انسٹنس نہیں تھا, مختلف ایسے باتیں ہوئی ہیں. آئی جی پنجاب کے حوالے سے, آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی, وہ پیش ہوئے, انہوں نے ان کو کافی زیادہ سنب کیا. انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کے اوپر کتنا بیگیج ہے, اور وہ غالباً جو ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان کے اپنے میرا خیال ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کر رہے ہوں گے کہ بھئی بڑا بیگیج ہے آپ کا. اور ایک اور چیز یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اپنے جو کیسز ان کے اوپر ہیں یا جو الزامات پاکستان تحریک انصاف ان پر عائد کر رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے, وہ ان کا ذکر کر رہے تھے. اور اس سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ آئی جی اسلام آباد کو جو ہے وہ شاید پسندیدگی لگ رہی تھی, وہ ان کی نظر آ رہی تھی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. دوسری طرف صرف ایک یہ موقع نہیں تھا, اس کے بعد جو قاسم چوہان جو کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں, ان کو جسٹس اعجاز الحسن نے بلایا تھا روسٹرم پر کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کیا انسٹرکشنز لے کر آئے ہیں, کیا ڈائریکشنز آپ کو ملی ہیں اپنے آفس سے. تو انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ مجھے جو ڈائریکشنز ملی ہیں اس کے مطابق ایک پارٹی ہے پرٹیکولر, اس کے آفس سے ہمیں اسلحہ برآمد ہوا ہے. ابھی ان کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ موزز جج نے دوبارہ سے ان میں انٹروین کیا اور انہوں نے ان کو سنب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں, آپ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں, ہمیں پتہ ہے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ جو پنجاب کے اندر کانسٹیبل جو ہے شہید ہوا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی واقعہ کوئی بیان کیا کہیں کسی نے, عدالت نے کہا ہو کہ بھئی یہ دیکھیں کسی کو کہا ہو؟ اچھا, آئرانیکلی نہ اٹارنی جنرل نے اس پہ بات کی ہے, نہ ہی ایڈوکیٹ جنرل کسی بھی صوبے یا اسلام آباد کے نے بات کی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء, اور نہ ہی ججز نے آج خود اس کے اوپر کوئی بات کی ہے. اسٹارٹ میں نا ایک جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے, جب 9:30 بجے کیس شروع ہوا نا, تو شعیب شاہین جو کہ صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, انہوں نے جب اس تمام ایشو کے فیکٹس بتانا شروع کیے کہ اس طرح سے جی کارکنان کے اوپر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ریٹائرڈ میجر ہیں, ان کے گھر پہ جو ہے وہ اس طرح سے پولیس آئی اور پھر اس کے جواز میں پھر وہاں پہ فائرنگ ہوئی, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں پھر ایک پولیس اہلکار جو ہے جہاں بھاگ ہو گئے. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی آبزرویشن نہیں دی. پھر اس کے بعد جیسے عدیل نے کہا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. ایون لیکن صبح انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کا ذکر وغیرہ تو ہوا تھا کہ جی یہ اس طرح سے ہے, ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, اور باقی جو کچھ بھی ہے اسلحہ ہے اور خونی انقلاب کی خونی مارچ کی بات کی جا رہی ہے. جب کی تو جسٹس منیب اختر نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ آپ وہ بات نہ کریں, یہاں پر پولیٹیکل بات نہ کریں, ہم یہاں پر لیگل ایک ایشو کو لے کر آئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم بھی جو ہے پولیٹیکل بات نہیں کر رہے, ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی اپنی تقاریر ہیں جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک خونی انقلاب ہوگا, خونی ہم مارچ کریں گے اور لاشیں گریں گی. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. اس طرح کی انہوں نے جو آبزرویشن یہاں پر آج اٹارنی جنرل نے اپنے جو بات کی ہے, اس کے بعد عدالت اس طرف بھی نہیں آئی. عدالت نے اس معاملے پر بھی جو ہے اس کو زیادہ سیریسلی اس کو نہیں لیا. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, اور ہمارا جو مین فوکس ہے وہ اسی پر ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان ہے ان کو سکیور کیا جائے. اور ہماری نظر میں پاکستان سب سے پہلے, اس کے بعد پاکستان کے شہری ہیں. یہاں پر یہ تاثر نہ جائے کہ جو یہ ایک آپ سوئنگ ہے. ہاں جی, اور بہرحال ایک چیز تو واضح آج نظر آئی ہے اس پروسیڈنگز میں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی بھی نہیں تھی اس میں. بھائی کیس وہ انہوں نے پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار پٹیشن لے کر آئی. اس میں فیصل چودھری کو انہوں نے ہی بلایا روسٹرم پر اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ سارٹ کریں. عدالت جسٹس اعجاز الحسن نے بلایا, اور پھر اس کے بعد میں پھر جو ہے سیکنڈ سیشن تھا تو بابر روان صاحب اس کے اندر پھر شامل ہو گیا. بابر روان صاحب بیچ میں آ گئے, اور بظاہر حالانکہ اس سے پہلے تو وہ شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم کسی کی پراکسی نہیں ہیں, لیکن جب جسٹس منیب اختر نے کچھ سوال کیے تو اس پہ کیا ہوا؟ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں. وہ کچھ ہوا یوں کہ جب پہلے فیز میں 9:30 بجے جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شعیب شاہین صاحب نے خود ہی یہ بات بتانا شروع کر دی کہ میرا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کسی کے پراکسی نہیں ہیں, اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے کسی کے کہنے کے اوپر, کسی کے اشارے کے اوپر یا کسی کے بطور پراکسی جو ہے ہم یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں. تو اس کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے شعیب شاہین صاحب کو یہ کہا کہ آپ کی جو پٹیشن ہے اس کی پریئر پڑھیں,
انہوں نے جب اپنی پریئر پڑھی کہ اس طرح سے احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور اس طرح سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، تو اس تمام جب وہ یہ پریئر پڑھ رہے تھے تو اس کے اوپر جسٹس منیب اختر نے ایک اہم آبزرویشن دی. ابھی اب دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آگے جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، تو اس طرح کی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. جی آپ اپنی بات جائیں. تو وہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا ان سے کہ یہ اسی نوعیت کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی پینڈنگ ہے، تو ہم آپ کی اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیں کہ آپ کسی کی پروکسی نہیں ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ خود کیوں نہیں آئی. تو یہ ایک آبزرویشن دی، اور تحریک انصاف جو کہ وہاں پہ گئی ہوئی ہے اسلام آباد کو. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی ٹھوس جواب شعیب شاہین صاحب بھی نہیں دے سکے، اور بینچ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ پھر کسی اور طرف ٹرن ہو گئی. اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پوری پروسیڈنگ میں جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ تقریباً خاموش رہے، ان کی طرف سے کوئی اہم آبزرویشن جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، حالانکہ ان کے جو کوشچنز جو ہوتے ہیں حالانکہ ان کے وہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کی ہی میرا خیال ہے کہ مداخلت کے اوپر اٹارنی جنرل پاکستان نے جو جلسہ گاہ کے حوالے سے اعتراضات کیے تھے اس کو آرڈر کا حصہ بنانا پڑا. بالکل، ادروائز وہ اسکپ ہو رہے تھے. بالکل، اٹارنی جنرل نے یہ بات واضح کی تھی کہ تقریباً یہ جو جلسہ گاہ ہے اس کو نہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں وہ آئیں گے اس مارچ کے اندر، تو جتنے یہ لوگ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اتنے لوگوں کے لیے تو یہ جگہ نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 ہزار لوگ آ سکتے ہیں. جب عدالت نے ان کی اس جو ان کا اعتراض تھا اٹارنی جنرل کا اس کو مسترد کیا اور اپنا آرڈر لکھایا، اس پر جسٹس اعجاز الحسن جب اپنا آرڈر لکھا رہے تھے انہوں نے اس بات کی ذکر نہیں کیا جو اٹارنی جنرل نے کہا. اٹارنی جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں اس کا جو ہے اس کی نفی کر رہا ہوں. تو اس پر جسٹس منیب اختر نے جسٹس اعجاز الحسن کو کہا کہ آپ اس معاملے کو اس بات کو ایڈ کریں، اور اس کے بعد انہوں نے لکھایا کہ یہ 10 سے 15 ہزار لوگوں کی جگہ ہے بقول اٹارنی جنرل کے، جو کہ ایک اب کافی زیادہ ان کو فائدہ بھی پہنچائے گا. میپنگ وغیرہ بھی پھر ہوئی بھی ہے، وہ دی ہوئی ہے. بالکل، اور اس سے اب تاثر تو یہی جائے گا، عام تاثر، جب سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کے اندر ایک چیز آ چکی ہے کہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے یہ گراؤنڈ جو ہے اس میں 10 سے 15 کی کیپیسٹی ہے، 10 سے 15 ہزار کی. جب پی ٹی آئی یہ کلیم کرے گی کہ ہمارا ملین مارچ ہے یا کتنے لاکھوں لوگ ہیں، تو وہ اس کی پھر نفی ہو جائے گی، اس ان کے کلیم کی ایکسپوز ہو جائے گا. اچھا نہیں تو وہ یہ کیوں کہ جو جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران جو معاہدہ ہوا تھا وہی ایڈمنسٹریشن ہے، چیف کمشنر بھی وہی ہیں، ڈی سی آئی جی چینج ہوئے یا اٹارنی جنرل چینج ہوئے ہیں، لیکن ایس او پیز وہی ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ویٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی وہ کوئی ماننے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اپنی ہی حکومت کے سپریم کورٹ کے ویٹ کر رہا ہے ایس او پیز اور اس پر وہ کوئی رضامند نظر نہیں آئے. دیکھیں یہ تو وہی بات ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ حکومت میں تھے پاکستان تحریک انصاف اور جس طرح کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی تھی کہ ہم ان سے نمٹ لیں گے، اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو 3.5 سالہ حکومت ہے اس میں بھی کچھ جلسے جلوس وغیرہ ہوتے رہے، تو اس پہ تحریک انصاف کا بڑا سخت موقف رہا. اور اس طرح سے کریک ڈاؤن اور جس طرح سے اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جس طرح کے بیانات دیتے رہے وہ ہمارے سامنے ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن اب جب خود وہ اس طرف آئے ہیں، پروٹیسٹ کی طرف آئے ہیں، تو اب ان کو پھر وہی پروٹیسٹ والی باتیں یاد آ رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. تو یوں لگتا ہے اور کہ کسی قاعدے اور ضابطے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جب وہ ادھر سے ضابطے اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایسی نوازشات، مطلب روٹس، بسوں کے روٹ، وہیکلز پکڑیں 48 گھنٹے میں وہ بھی چھوڑ، ٹھیک ہے یہ بیسک ہیں، کوئی کسی کو غیر قانونی طور پر گرفتار یا اس کی پراپرٹی ہیلڈ نہیں کرنی چاہیے. سپریم کورٹ نے شاید اسی وجہ سے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم اپنے اس آرڈر کو وڈرا بھی کر سکتے ہیں. اور نہیں اگر کل کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا اور بہت کچھ ہو گیا، صرف آرڈر وڈرا ہو جائے گا، کوئی ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ نہیں لے گا، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. یہاں پر ذمہ دار تو پھر حکومت ہی ہوگی نا جی، کیونکہ جان و مال کا تحفظ تو اس کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو ویو تھا نا میرے خیال میں وہ پھر بڑا زبردست تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ایشو پینڈنگ ہے تو سپریم کورٹ کو ادھر ہی یہ معاملہ بھیج دینا چاہیے تھا. ہاں وہی سپریم کورٹ جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا تھا. تین احکامات کی بات کی تھی بابر اعوان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ عدالت یہ احکامات جاری کرے کہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں،
اور جو اریسٹ ہیں غیر قانونی طور پر ان کو دوبارہ سے ان کو ریلیز کیا جائے اور چار دیواری کا تحفظ کیا جائے. اب باقی چیزیں سپریم کورٹ نے اپنے طور پر باقی چیزیں جو بسز کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ سب جو ہے سپریم کورٹ نے از خود ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایز اے گڈ جسچر انہوں نے خود یہ بات کی ہے کہ ہم کرتے ہیں اپنے طور پر. انہوں نے ان کو یہ ریلیف بھی دیا جو وہ سارٹ نہیں بھی کر رہے تھے. نہیں لیکن یہ بھی تو ہو رہا ہے نا کہ پکڑ دھکڑ غیر قانونی طور پہ ہوتی ہے, کسی کا روزگار اور اس کو روکا جاتا ہے اور پھر وہ بھی غلط بات ہے, وہ بھی ایک غیر قانونی بات ہے. اچھا دوسرا اب میرے خیال میں اوورآل تاثر کیا لگتا ہے کہ آج کی یہ 3-4 سماعتیں اوپر نیچے ہوتی رہیں, ایسا کچھ لگتا تھا, ہوتی تھی سماعت ہوتی تھی, پھر وقت دیا جاتا تھا آپ انسٹرکشنز لے لیں, آپ انسٹرکشنز نہ لیں. اچھا جو پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان کو تو کہیں سے کوئی انسٹرکشنز نہیں آتی تھی. اٹارنی جنرل ضرور جاتے تھے, باہر آتے تھے, لیکن وہ دیور فرم. ایک بڑا اہم پوائنٹ یہاں پر جیسے اعجاز الحسن نے کہا تھا کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو پولیٹیکل ایرینا میں ہی حل ہونا چاہیے, لیکن ہم نے جو دیکھا ہے آج اٹارنی جنرل نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہا یہ عدالت کے باہر ہم جو ہے نا یہ سیاستدان بات کریں, اور پھر انہوں نے کہا پارلیمنٹ ایک ڈائیلاگ کا فورم ہے, وہاں پارلیمنٹ پہ آ کے بات کریں. ایک چیز آپ میری رہنمائی کر دیں, کیونکہ جو کمیٹی جب بنائی جا رہی تھی پہلے جب پہلا وقفہ ہوا تھا اس پر جب بات ہوئی تھی, کمیٹی بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی جو ڈسپیوٹ ہے جگہ کے اوپر, اس کے لیے ایک یہ بھی مدعا تھا کہ اس کو ہم لوگ آپ لوگ کمیٹی اس پہ اور زبان کیا استعمال کی جائے گی. بالکل یہ 2 پوائنٹس تھے. اور جب کمیٹی بن گئی, کمیٹی بننے کے بعد آپ نے وقت بھی دے دیا کہ 10:30 بجے آپ اجلاس بھی بلا لیں کمیٹی کا, اور اسی آرڈر میں آپ خود ہی اجازت بھی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اسی جگہ جلسہ کرنے کی, جس پر آپ نے حکومت کے ساتھ بات بھی نہیں کی, جو ان کی آپس کی جو کہ میجسٹریٹ جو ہے مسترد کر چکا مجسٹریٹ. اور یہ جو چیف کمشنر ہیں انہوں نے بھی مسترد کیا, اور چیف کمشنر کو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کہتا, مجسٹریٹ نے اگر منع کیا ہے تو اس کی وجہ ہے, اس کے ساتھ اگر عدالت مجھے حکم کرے گی تو ہم مجبور ہیں, عدالتی حکم پر کمپلائنس کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو جس کو جواز بنا کر عدالت نے اٹارنی جنرل کے اعتراض کو بھی مسترد کیا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے آپ یہاں پر جلسے کرنے کی. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو یہاں جلسہ کرنا ہے. انتظامیہ نے پہلے جو درخواست رد کی تھی نا اس کی وجوہات بھی سپریم کورٹ کے سامنے انتظامیہ نے رکھی. انتظامیہ تو غلط بیانی بھی بہت کرتی ہے نا یار, جھوٹ بھی بہت بولتی ہے, یہ سارے اس طرح کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اوپن سپیس ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی خدشات ہو سکتے ہیں, اور ہمارے لیے جو ہے کیونکہ تحریک انصاف کا جیسے کہ موقف ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں کوئی سمندر آ رہا ہے, تو اس لیے انتظامیہ کی یہ سوچ تھی کہ ہم جو ہے اس پہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے. دوسرا ایک نیکٹا کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا, اور 2 ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کا, شاید ISI-MI کی بات کیا تھا اس میں یہ تھا جی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر خود کش حملہ ہو سکتا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. تو ان وجوہات کی بنا پہ وہ جو درخواست تھی جو کہ شاید وہ شہباز گل صاحب نے دی تھی اس کو رد کیا تھا. لیکن ایک تو دلچسپ بات یہ بھی تھی نا, اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ہم اس جگہ پر اس لیے ان کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے. ایک وجہ انہوں نے بتائی تھی کہ یہ ایئرپورٹ بند ہو جائے گا, ایئرپورٹ کا راستہ بند ہو جائے گا. تو جس پر شعیب شہین صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکیل, انہوں نے کہا یار ایک سڑک ہم بند نہ کر لیں, آپ نے اس کے چکر میں پورا پاکستان بند کر دیا. تو آج ان کا جو جسٹیفائیبل نہیں تھا نا یہ ایکٹ, جو آج انہوں نے پورا اسلام آباد, میں آیا ہوں پرانے ایئرپورٹ کے پاس سے, مجھے تقریباً 2 گھنٹے نہیں. آپ حکومت کو اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور یہ سارے اس قسم کے تھریٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ اقدام بھی نہ کرے, کیونکہ جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا کس کی ذمہ داری ہے. پشاور میں جلسہ کر لیتے عمران خان صاحب, وہاں پہ وہ میرے خیال میں کافی محفوظ رہ سکتے تھے. آپ نے دیکھا نا وہ ویڈیو, وہ اسلام آباد پہ بازار میں آسانی سے گھوم رہے ہیں, تو اس سے یہ لگا ہے کہ جیسے پشاور میں وہ کافی محفوظ جو ہے, وہ اگر جلسہ کرتے تو وہاں پہ کافی سیف رہتے. تو اوورآل اگر امپریشن گیدر ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ایک اچھا آرڈر دیا ہے؟ بے شک ایک اچھا آرڈر دیا, لیکن ایک تاثر ضرور جاتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ عدالت نے ایک بیلنسنگ ایکٹ تو آج پھر کیا ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے. پی ٹی آئی کی جو تنقید تھی, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہیں نہ کہیں کہ سپریم کورٹ اب اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور کافی حد تک کر رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو سب سے اچھا آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے نا اس پورے آج کے آرڈر میں, اس میں وہ یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ سمیت کسی کارکن کو بھی جو ہے نا وہ گرفتار نہ کیا جائے, اور اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی اب گرفتاری سے بچ گئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا آرڈر ہے. چلیں جی, مطلب وہ سیاسی مقدمات میں گرفتار نہ کیا جائے. ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دونوں کمیٹیز بنی ہیں
حکومت کی اور پاکستان تحریک انصاف کی. آپ ذرا نام دیکھیں دونوں میں. تحریک انصاف کے ناموں میں ایڈوکیٹ باب نہیں معاف کیجیے گا سینئر وکیل بابر اعوان, کیونکہ انہوں نے کورٹ میں بھی کہا تھا کہ جی میں سینئر وکیل ہوں, جی کہ میں سینئر وکیل بابر اعوان صاحب, فیصل چودھری صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا میں فیصل فرید. اچھا سوری فیصل فرید. اچھا پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہیں عامر کیانی, اور چوتھے پہ علی نواز اعوان. ایک طرف یہ ہیں. اب دوسری طرف جو حکومت نے نام دیے, اب وہ ذرا نام سنیے گا. یوسف رضا گیلانی صاحب, ایاز صادق, فیصل سبزواری, اسد محمود, اعظم نذیر تارڑ, آغا جان, خالد مکسی, احسن اقبال. تو یہ ایک طرف مین پولیٹیکل لیڈرشپ کے جو بڑے نام ہیں وہ ہیں, اور دوسری طرف یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کت کاٹ کے لوگوں کو ان کے ساتھ نہیں بٹھایا گیا. تو اس میں اگر جیسے اب پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی ہیں, اسد عمر ہیں, شفقت محمود, مطلب بڑے نام ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں تھوڑے سے, میرا خیال ہے کہ اس پہ ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ کیا بات کریں, یہ تو خود وہ اس پہ ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی شاہ محمود قریشی آئے, شفقت محمود صاحب آئیں, عمران اسماعیل صاحب آئیں, ہاں جن کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو جو فیصلہ کرنے کی, شہری رحمان آئے, بالکل وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ یہ اعتراض کر دے کہ ہمارے جو آپ اپنی جو سینئر لیڈرشپ ہے اپنی پارٹی کی اس کو بھیجیں, ان سے ہم بات کریں تاکہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی ڈگر بیٹھیں بھی. یہ نہ ہو کہ ہم ان سے بات کریں اور یہ ہم سے کہیں کہ ہم ڈائریکشن لے کر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. تو ڈائریکٹلی ہمارا رابطہ ہی کسی کے ساتھ کرائے. لیکن دیکھتے ہیں اب اس پہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب جو میں خاص سے اس کو ہیڈ بھی کریں گے ان کی کمیٹی کو, وہ کیسے اس کو لے کر چلتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جناب کہ آج کی جو طویل کاروائی, بیچارے دونوں بھی تھک گئے ہیں. کچھ چیزیں ظاہر ہے ہم سے رہ گئی ہوں گی, جیسے کہ پینڈولم سوئنگ ہونے کے حوالے سے جو امبیلنس ہوا ہے, ٹی وی یوٹیوب کے اوپر یہ دکھایا جیسے جا رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بیلنس جو ہے پینڈولم کا بیلنس یہ سوئنگ بیک کرے گا. یہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا, اور جو نہیں بھی مانگا وہ بھی عدالت نے دیا. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ قیادت کے اوپر ہے کہ وہ بہرحال یہ سوال بالکل اوپن اینڈڈ چھوڑیں, آلدو کہ اس پہ کل سماعت ہوگی. عدالت جو ہے وہ یہ ساری رپورٹس بھی اکٹھی کرے گی کہ آیا عدالتی احکامات پر کتنا عمل درآمد ہوا, کس فریق نے کیا کہا. ڈی ایسکلیٹ کرنے کے حوالے سے گو کہ عدالت نے کہا ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اپنے اپنے ورکرز جو ہیں ان کو ڈس انگیج کرے ان سے, تاکہ ایک ایز آؤٹ ہو, صورتحال ٹینشن کم ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزید اقدامات کریں گے. لیکن عدالت نے اپنے پاس یہ بات رکھی ہے کہ اگر کوئی منحرف ہوگا یا انحراف ہوگا یا معاہدے کے اندر وہ باہمی اتفاق رائے سے ہوگی. مذاکرات کا ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اور پبلک آرڈر کو مینٹین کرنا بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی, اور پرائم منسٹر کی طرف سے یہاں عدالت میں کہا گیا کہ وہ جمہوری اقدار اور جمہوریت کے پاسداری کے اوپر یقین رکھتے ہیں, رول آف لاء کے اوپر یقین رکھتے ہیں, آئین کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ کا جہاں یہ ہے کیس آج کا فیصلہ, وہیں پہ فیض آباد دھرنا کیس کا بھی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ صوبائی یا وفاقی حکومتوں کو ہٹانے کے حوالے سے یا اس کے خلاف اکسانے کے حوالے سے جو عوامی اجتماع ہے وہ پھر سیڈیشن کے اندر آتا ہے. اللہ نہ کرے کہ بات وہاں تک پہنچے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے ساتھ کی گئی اپنی یقین دہانیوں کو پورا طرح نبھاتی ہے, یا حکومت کی طرف سے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور جو پریمپٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں ان کے اندر کچھ ہوتا ہے. تو دیکھنے والی بات ہے, اور تاریخ فیصلہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس سے غیر جانبداری ثابت ہوئی یا نہیں. شارع دستور سے عبدالقیوم سیکی کو ایکویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.